अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम नज़ादत की 11वीं किस्त पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। इसके जाने के बाद वो ग्रिल से ही लगती बैठती चली गई। आज इसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। आज वो रो नहीं रही थी। तलाल अकबर के लिए जो आंसू वो बहाती आई थी वो इसे बेमोल लग रहे थे। वो एक ऐसे शख्स के लिए आंसू बहा रही थी जिसने अपनी बीवी को अपनी इज्जत का सौदा कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो इसे इन हैवानों के हवाले कर रहा था। इसकी आंखें खुश्क हो गईं, दिल दर्द से खाली था। आप हमारी जान ले लेते तलाल, आप पर तो हमारा खून भी माफ़ था, लेकिन हमारी इज्जत माफ़ नहीं है। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे तलाल। वो ग्रिल से लगी भीगी आवाज़ में बोली थी। आंसू पलकों की बार तोड़ने से पहले ही साफ कर गई। अपनी रजामंदी वो दे चुकी थी निकाह के लिए। जिस शख्स ने इसे यूँ रुस्वा कर दिया था वो इसकी वफा के इसके आंसू के काबिल नहीं था। इसी इमारत के बलाई मंजिल में मौजूद कमरे में बैठा ज़ात तक इसकी मध्यम आवाज़ कमरे में लगे ट्रैकिंग के ज़रिए, कानों में लगे एयर पीस के ज़रिए सुन रहा था। मोहब्बत हर किसी को भुला कब रास आती है मलिका। ये कम ज़रफ़ों के आवाज़ की बात है ही नहीं। आपने अपनी मोहब्बत तलाल अकबर जैसे कम ज़र्फ़ शख्स पर बेमोल गई। आपकी मोहब्बत अनमोल है मलिका। वो शख्स इस अनमोल हीरे के लायक नहीं। लकड़ी पर तेज़दार आले से महारत से नकूश करता वो ज़ेरे लब बोला था। मोहब्बत बला दगा कब बर्दाश्त करती है। दिलों में भेद रखने वालों पर मोहब्बत नहीं उतरती। इनसे तो मनसब छीन लिया जाता है। तलाल अकबर से भी तो मनसब छीन लिया गया था। हाथ पीछे करके इसने इस मुजस्मे की जानिब देखा। एक हाथ से आँख से बहता लहू, एक जानिब से अधूरा चेहरा। लकड़ी का वो मुजस्मा हकीकत का चेहरा लग रहा था। अपनी हुडी पहनकर चेहरा छुपाते वो मुस्कुराया। तेरा वक्त ख़त्म तलाल अकबर। शेर की चाल चलता वो इस मैंशन से निकल आया था। इसे जंजीरों की मदद से लटकाया गया था। शराब और शबाब दोनों का नशा उतरा तो उसने खुद को वहशतज़दा अंधेरे में पाया। इसे अपने सर और हाथों से सुर्ख माया बहता हुआ महसूस हुआ। तकलीफ़ की शिद्दत से सारा नशा उड़न छू हो गया था। इसे समझने में देर नहीं लगी थी इसके साथ क्या हुआ है। रोमन रोमन वो हलक के बल चीखता रोमन को वादे दे रहा था। वह समझ गया था कल रात इसके साथ क्या हुआ था। नशे में ही इसे यहाँ लाया गया था। अगर होश में होता तो इसे खबर होती। ये जगह पहचानने में इसे वक्त नहीं लगी थी। ये वही जगह थी जहाँ कितनी मासूम लोगों के साथ खूनी खेल खेला गया था। रोमन और एलिस के साथ वो भी तो बराबर का शरीक था इस जुल्म में। वक्त की चक्की ने इस कैसे काया पलटी थी। आज वो खुद की तरह यारो मददगार रोमन को पुकार रहा था, मगर इन सलाहों के पीछे इन जिंदान में इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे छोड़ो, मुझे ज़ात करो। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हें कोई धोखा हुआ है हमारे साथ। रोमन हलक में कांटे से चुभने महसूस हुए थे। हाथ इस कदर ज़ख्मी थे कि लग रहा था अब कट कर गिर जाएंगे। वह जगह एक जहन्नम ही तो थी। अंधेर वीराने में सुर्ख बदबूदार खून, खून ही खून। इसकी वहशत इर्द गिर्द फैला अपना खून नहीं था। इसकी वहशत तो वो शख्स था। रोमन रोमन था इसकी वहशत। तलाल इसके कानों में रोमन की आवाज़ गूंजी। इसने थूक निगला। मैं उसके सामने आग ठहरा था। कहाँ है वो लड़की तलाल? मैं उसके सामने खड़ा संजीदगी से बोला था। इस वक्त इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। इस्लामाबाद में ब्लास्ट ना होना, अचानक तलाल की बीवी का गुमशुदा होना और फिर तलाल का अपनी बीवी को इसके हवाले करने का फ़ैसला। वो लड़की इसके हाथ नहीं आई, इसे कोई और ले गया। इसके लोगों के बेस में कोई था। वो मुझे माफ़ कर दो रोमन, वो तुम्हारे ही आदमी थे। कोई हमसे खेल गया रोमन। वो इसे देखता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ बोला था। नहीं, तुमसे खेल गया वो। रोमन से कोई नहीं खेल सकता। वो तुमसे खेल गया तलाल। तुम इसे खेल का हिस्सा बन गए। वो तुम जानते हो ना, रोमन के दरबार में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वो बोलकर रुका नहीं था। वो चीखता हुआ रोमन को पुकार रहा था। इसकी आंखें हैरत से जब फटी जब इसने इस कमरे की दीवार को पहले काले और फिर सुर रंगत में रंगते देखा। देखते ही देखते दीवार की जगह एक छत तक जाती स्क्रीन ने ले ली और जल्दी हरूफों में जगमगा रहा था। डार्क रूम। तलाल ने बेयकीनी से गर्दन हिलाई। ये इसके साथ नहीं हो सकता था। वो तो खुद हमेशा इस जुल्म का हिस्सा रहा था। फिर कैसे वो खुद कैसे इसके इज्जत में आ सकता था? इतनी जल्दी इसकी पकड़ कैसी हो सकती थी? स्क्रीन पर अब जहनी बीमारों का एक मजमा लगता जा रहा था। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते रोमन। नहीं, मैं तुम्हारा खास आदमी हूँ। खुद को आज़ाद करवाने की सही करता पूरा जोर लगा रहा था।
رومن کے ایک آدمی کو ہاتھ میں ایک مخصوص بلیڈ لی اندر داخل ہوا۔ وہ کچھ زیادہ لمبا تھا، شاید بہت زیادہ۔ وہ اس سے کئی گنا چوڑا تھا۔ وہ تو ہر وقت رومن کے ساتھ رہتا تھا، اس نے تو آج تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کالی ہوڈی پہن رکھی تھی، اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، صرف اس کے سرخ لب نظر آ رہے تھے۔ میں تمہارا مالک ہوں، میں رومن کا خاص ہوں، تم میرے ساتھ نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مقابل کے لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ ابھری، استہزائیہ مسکراہٹ۔ یہاں کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، جو مالک ہے اسے بھول کر ہر کوئی خدا بنا بیٹھا ہے۔ جھوٹی خدائی جب پکڑ میں آتی ہے تو ایسے ہی تلملاتی ہے جیسے تم۔ سرد برفیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ رومن کا کوئی خاص آدمی اتنی صاف اردو کیسے بول سکتا تھا؟ اس کے دماغ میں جھماکہ ہوا۔ تم رومن کے آدمی نہیں ہو، رومن کا کوئی آدمی اردو نہیں بولتا، کون ہو تم؟ وہ شخص خاموشی سے کرسی پر اسے باندھ رہا تھا، اس کے ہاتھ ہنوز اسی طرح اوپر بندھے ہوئے تھے۔ تم رومن کے آدمی نہیں ہو، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ افسوس کہ تمہاری آواز اب یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ اگلی جانب سے اطمینان سے کہا گیا، کون ہو تم؟ بے بسی سے بولا تھا جو کوئی بھی تھا، خاموشی سے مختلف بیلز نکال کر سیٹ کر رہا تھا، جیسے کوئی مصور اپنی کوئی تخلیق بنانے کے لیے رنگوں کی پٹاری کھول رہا ہو۔ اسکرین اب اس طرح کے لوگوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب ہیڈ کوئن لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر ہوڈ کے ساتھ ایک آواز آ رہی تھی۔ اس کے دماغ سن ہو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے بھی ایک دن ہوڈ لگائی جائے گی، جس طرح وہ معصوم بچوں اور لڑکیوں کو لگاتا آیا تھا۔ اسے اپنی موت کچھ دوری پر نظر آئی۔ اس بات سے بے خبر کے سامنے کھڑا شخص اسے مرنے بھی نہیں دے گا۔ میں اس کی جان نہیں لوں گا، وہ نہ جانے کون سی زبان میں بولا تھا، لیکن اس کی بات پر اسکرین پر موجود سارے لوگوں کے لبوں پر وحشتناک سی گڑگڑاہٹ نکلی تھی، جیسے انہیں یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولا، طلال اس کے مطلب نہیں سمجھا تھا، میں اس کی جان نہیں لوں گا، میں اس کی جان نہیں لوں گا، لیکن اسے زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے جملے پر کتنے ہی لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جانتے تھے یہ کھیل مزیدار ہونے والا ہے، کسی کو موت کے دھارے پر پہنچا کر مرنے نہیں دینا۔ مزیدار تو ثابت ہونے والا تھا نا۔ اسے مزید کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ناخنوں میں بلیڈ فٹ کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ وحشت زدہ تھا، اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہاری مجھ سے کیا دشمنی؟ میں جانتا ہوں تم رومن کے آدمی نہیں، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ؟ وہ بے بسی سے بولا، جانتا تھا اب سے سنائی نہیں دے گا۔ میری موبز یاد ہیں تم لوگوں کو؟ چھوڑ، ملکہ تو یاد ہوگی نا، کنج زار، جس کا سودا کر دیا تو نے یہ سوچے بغیر کہ کتنی محبت کرتی ہے ملکہ تجھ سے۔ میں تیری جان نہیں لوں گا طلال اکبر، میں تجھے سانس کے لیے تڑپاؤں گا۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ ناخنوں میں فٹ تیز دھار بلیڈ آنکھوں کی نرم جلد کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی وحشتناک چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسکرین پر موجود لوگوں کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑی۔ اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دو، ایک اور ڈیمانڈ آئی۔ نہیں، خدا کا واسطہ ہے نہیں۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتا بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بری طرح زخمی ہو چکی تھی، خون آنکھ سے نکلتا اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ اس نے اب کی بار اس کی کھوپڑی میں پنجے گاڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی چمڑی ادھیڑ رہا تھا۔ ایک طرف سے جلد ہٹتی اب رگیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے مضبوط اعصاب آج اسے کس قدر تڑپا رہے تھے۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، تکلیف سے بے حال ہو گیا تھا۔ حلق سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ تڑپ کر اسے تھم جانے کے لیے کہہ رہا تھا، جو اطمینان سے بھینچے لب کے ساتھ اس کی انگلیاں کاٹ رہا تھا۔ 1 2 3، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں۔ وہ شدت سے اپنی موت مانگ رہا تھا، لیکن وہ زندہ تھا۔ اسے ہر اس انسان کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جس کے ساتھ وہ یہ خونی کھیل بہت اشتیاق سے دیکھتا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ تکلیف کی شدت سے بے حال ہوتا اسے دستانے اتارتے دیکھ رہا تھا۔ زاد، سرد آواز سماعت سے ٹکرائی۔ اسکرین پر لوگ اب بھی چیخ رہے تھے۔ انہیں یہ کھیل مزہ دے رہا تھا۔ شام کے دستوں میں سورج ابھی اپنی آخری پھوارے برسا رہا تھا۔ چھن چھن سے آتی الوداعی دھوپ کی روشنی کمرے میں پردے کی چھڑی سے آ رہی تھی۔ چہرے پر پڑے زخم پر مرہم لگاتے وہ درد سے کراہ اٹھا۔ تجھے اللہ پوچھے ذات کے ایشلے نے رحیل آفاق کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ اپنے خوبصورت چہرے کا یہ حشر دیکھ کر وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے لالا کے اس جان کے ٹکڑے کو پڑھانے کی ذمہ داری لی تھی، جو اب اس کی اپنی جان کو آ گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے سرخ چہرے پر پڑے
اس کتے کے نانوں کے نشانوں کو دیکھ رہا تھا جس نے کل اس پر پیار برسا کر دیے تھے۔ ارے بیٹا یہ کیا ہوا؟ ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے کمرے میں داخل ہوتی ماسی نے روہیل کی یہ حالت دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی وہ بس نیند میں، شاید وہ خسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، اب انہیں کیا بتاتا کہ اس جلاد نے اس پر کتے چھوڑ دیے تھے۔ تو بیٹا نیند میں ایسی کیسے چوٹ لگ گئی تمہیں؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آئی۔ ماسی ٹیچر اٹھ گیا ہے؟ امن ذات کی چہکتی ہوئی آواز پر روہیل نے لب بھینچے۔ وہ اس وقت نیکی کی اس پٹولے کو دیکھنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کی اچھی خاصی شکل کا حشر بگڑ گیا تھا۔ یہ ماسی کو آواز دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ کھلتے ہوئے مونگیا رنگ کی ڈھیلی سی فراک پہنے، ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ پہنے ہوئے، گلابی سی وہ آفت کی پرکالا خود پر نظریں ہٹانے ہی بلا کب دیتی تھی۔ ہائے ٹیچر، یہ تم کو کیا ہو گیا؟ روہیل کے چہرے پر جا بجا سرخ نشانات دیکھتی وہ فکر مندی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ امن ذات کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ جائیں ابھی۔ ماسی کے سامنے اس کے اس طرح قریب آنے پر وہ خفت اور شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے سے کچھ دور ہوا۔ نہیں، دیکھا نا اتنا چوٹ لگی ہے، تو روئی بھی ہوگی نا ٹیچر، تو درد بھی تو ہوگی نا تجھے؟ گہرے شہد رنگ نینوں میں ڈھیر سارا پانی بھرے وہ روحانسی بولی تھی۔ وہ تو اپنے خرگوش کے زخمی ہونے پر بھی تڑپ اٹھتی تھی۔ یہاں تو روہیل تھا جس نے 2 دن اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی تھی، وہ بھولی نہیں تھی۔ وہ امن ذات تھی، اپنے ساتھ کی گئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی یاد رکھتی تھی، یہ تو اس کے خون میں شامل تھا۔ روہیل حیران سا اپنی فکر میں گھلتی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ امن ذات کہا نا کچھ نہیں ہوا مجھے، باہر جائیں آپ، اس طرح کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں بنا اجازت، آئندہ جب تک میں ہوں آپ اس کمرے میں نہیں آئیں گی۔ وہ سنجیدگی بھرے انداز میں قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ام کو ڈانٹتی ہے۔ سرخ پھولے ہوئے گالوں میں لمحے بھر کے لیے آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ گہری سانس لے کر آنسو روکنے کی کوشش کرتی وہ بے یقینی سے بولی، امان بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، وہ اس طرح کسی کے کمرے میں نہیں آتے۔ ماسی نے نرمی سے تنبیہ کی۔ امان نہیں ہے، یہ مردانہ نام نہیں لو تم میرا۔ اور ٹیچر تو بالکل اچھی نہیں ہے، وہ بالکل اچھی نہیں ہے، ہم کبھی بات نہیں کرے گا تجھ سے۔ وہ بھیگے نینو سے اسے دیتی دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ وہ ایک تو اس کی فکر کر رہی تھی اور اوپر سے وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ اس کی معصوم سی دھمکی پر ماسی مسکرا اٹھی، لیکن روہیل کچھ بے چین سا ہوا تھا۔ تو ناشتہ کر بیٹا، اصل میں تو اسے کوئی ڈانٹتا ہے نہیں، ذات کی تو آواز سے بھی ڈرتی ہے، لیکن اس نے کبھی اس سے سختی سے بات بھی نہیں کی۔ ٹھیک ہو جائے گی ابھی۔ وہ خود بھی اس کے رونے پر بے چین تھی، لیکن روہیل پر ظاہر نہیں کیا۔ تو ناشتہ کر بیٹا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی تو وہ مسکرا اٹھا۔ یہ یخنی ضرور پی لینا بیٹا، ذات نے کہا ہے تیرے لیے بنا لے۔ وہ جاتے جاتے بولی تھی۔ روہیل کو چھوکا لگا۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے یخنی کے پیالے کی جانب دیکھا تھا جو آدھا وہ پی چکا تھا۔ کیا بھروسہ کتے کی یخنی پلا رہا ہو مجھے، وہ باریک بینی سے جائزہ لیتا ہوا زیر لب بڑبڑایا تھا۔ سائیں آپ میری اماں سے ملوا سکتے ہیں مجھے؟ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی مدھم آواز میں بولی تھی۔ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے تیری اماں کو، جلد ڈھونڈ لیں گے ہم۔ اس کی انگلیوں کو چوم کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ اتنے میں ہی سرخیوں میں گھل گئی تھی۔ تم اس طرح رنگوں میں گھل کر میرا ضبط آزماتی ہو۔ وہ مبہوت سا اس کے چہرے کی گلتی رنگت میں گم تھا۔ وہ دونوں ہی ان دنوں میں اس کی صحت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ سائیں، اس کی نظروں سے پریشان ہوتی وہ دھیمی سے بولی تھی۔ مہتاب بے سختہ ہنس پڑا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں یار، دیکھ بھی نہیں سکتا تمہیں؟ نرمی سے آنسل سے نکلتے بال کانوں کے پیچھے کرتے وہ محبت سے بولا۔ میں نے کب انکار کیا، آپ ہی تو حق رکھتے ہیں اس داسی پر۔ اس کے سینے میں چہنا چھپاتے وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ ٹھیک ہو جاؤ تم مکمل طور پر۔ ماتھے پر مہر ثبت کرتے اس نے نرمی سے کہا۔ وہ حیا کے تمازت سے سرخ ہوتا چہرہ لیے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ بہن ہے ہماری سائیں، جو وہ چھوٹی سی لڑکی ہے وہ امن ہے؟ وہ بہن ہے ہماری، اس کی بات سمجھتے مہتاب نے کہا۔ بہت پیاری ہے۔ وہ بے سختہ مسکرا اٹھی تھی۔ آج صبح صبح اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باغ میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو گڑیا جیسی دکھتی تھی۔ تتلی کے پیچھے بھاگتی وہ لڑکی سے بہت پیاری لگی تھی۔ ہماری موب جیسی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا سمٹ آیا۔ وہ باہر نکلا۔ اس کے کمرے کی جانب باغ تھا، پاس ہی ایک مصنوعی جھرنا بہہ رہا تھا۔
پانی کا شور جیسے رومان پرور دھن پیدا کر رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہوا کو معطر کر رہی تھی۔ پانی کے شور میں بھی اس کے کسی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا، وہ ڈھلوان سے ذرا نیچے کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ ام کو ڈانٹتا ہے، ام کو بولتی ہے باہر جاؤ۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتی وہ زور و شور سے دوبارہ اسی رفتار سے بہنے لگی تھی۔ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا چھوٹا چھوٹا اور چھوٹا ٹکڑا ہو جائے ٹیچر۔ اپنے متعلق اس کی فرمودات سن کر روہیل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے سے آتی اس کی بڑی مردانہ آواز پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ام کو ڈانٹتی ہے، تم ام کو بہت ڈانٹتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ گلابی چہرہ رونے کی وجہ سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ امنزاد اس طرح کسی کے کمرے میں نہیں جاتے، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ جو وہ زور و شور سے روتی، نفی میں گردن ہلا گئی۔ اب ماسی کو بلانے آیا تھا، تم ام کو ڈانٹتی، وہ ابھی اپنے موقف پر قائم تھی۔ اچھا، ڈانٹنے کے لیے معاف کر دے مجھے، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ یوں روتی ہوئی وہ خفاسی وہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ پھر ڈانٹے گی؟ دوبارہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کر کے اس نے سوال کیا گیا۔ نہیں ڈانٹوں گا، مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے سرخ گال مزید پھلا کر ہاتھ اس کی جانب کیے تھے۔ روہیل نے احتیاط سے تھام کر اسے ڈھلوان سے اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ زندگی بے کیف سی گزر رہی تھی۔ 3 مہینے کا عرصہ بھی مزید گزر گیا۔ اس 3 ماہ میں اسے امنزاد اور مومنہ سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی کہ دونوں کیسی نظر آتی ہیں، لیکن وہ جانتی تھی وہ دونوں ہی بہت صاف دل اور معصوم تھی۔ اس کے سارے کام ماسی ہی کرتی تھی۔ زاد ایک بار بھی نہیں آیا تھا، لیکن عدت ختم ہونے کے بعد اسے ہر وقت یہی خوف لگا رہتا کہ کس دن وہ نکاح کا پیغام بھجوا دے گا۔ وہ تو خود رضامندی دے چکی تھی اسے۔ آج صبح ہی اسے مینشن میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ امنزاد بھی 2 بار اس کے پاس آئی تھی اور دونوں ہی بار وہ اسے خوب پیار کر کے گئی تھی۔ وہ حیران تھی جب ماسی نے اسے پیغام دیا کہ زاد آج نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ کنج میری بچی، اس نے تیری خواہش کی ہے، میرے بچوں نے بہت تکلیف سہی ہے، آج وہ تیری خواہش کر رہا ہے، اس کی خواہش پوری کر دے۔ میرا زاد تو کسی سے اپنے دل کی بات تک نہیں کر سکتا کنج، اس نے آج تک کسی سے بات ہی نہیں کی۔ وہ ماسی کی بات پر ششپنج میں مبتلا ہو گئی۔ وہ جانتی تھی زاد اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن دل جو بالکل خالی سا ہو گیا تھا، اس کا کیا کرتی؟ نہ جانے کیا سوچ کر وہ انہیں اپنی رضامندی دے چکی تھی۔ اسے تیار بھی ماسی نہیں کیا تھا، اس نے تو کبھی رنگوں کو دیکھا ہی نہیں تھا، رنگ کیسے ہوتے ہیں اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ روئے یا اس نئی زندگی کے آغاز پر خوش ہو۔ اسے سجایا جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا ماسی اس کے پور کو سجا رہی تھی۔ جس شخص کی آواز سن کر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی تھی، وہ اس کے لیے پور سجائی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا ماسی نے بہت بھاری زیور پہنائے تھے اسے، اور لباس اس سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ ماسی اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ ہائے تم کتنا پیارا لگتا ہے ماڑا، تم کتنا پیارا ہے۔ منفشی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس امنزاد پھولے سرخ گال لیے حسین ترین لگ رہی تھی۔ بار بار کنج کو پیار کرتی ہوئے بے تحاشا خوش تھی۔ کنج اس کے لالا کی دلہن تھی، یہ سوچ ہی اس کے پیار میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ مومنہ نے بھی اسے پیار کر کے بہت سی دعائیں دی تھیں۔ دل کی آنکھ سے خیر کے سارے روشن منظر نظر آ رہے تھے، حد نظر تک پھیلی ہوئی سب روشنیوں میں نہائے ہوئے تھے۔ بستی گلشن ہنسی ہوئی ساری ہریالی، سب شادابی دل کے اندر دیکھنے والوں پر الگ ہی اثر چھوڑ رہی تھی۔ دل کے نور خزاں کا ایک چراغ روشن تھا، چاند ستارے سب پہلے سے زیادہ روشن معلوم ہو رہے تھے۔ دل تھا جو خدشات سے بھرا ہوا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب وہ زاد کے نام ہو گئی تھی۔ کنج آزاد، آپ کا نکاح بہزاد سعید خان سے حق مہر سکہ راجو وقت 50 لاکھ کے عوض کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ نکاح خاں کا سوال اس کے دل و دماغ کو معاف کر رہا تھا۔ ماسی کے سر پر ہاتھ رکھنے پر اس کے لبوں سے آواز نکلی، قبول ہے۔ دوسری بار اور پھر تیسری بار اس نے اپنا وجود اس کے نام کر دیا۔ ماسی نے ساتھ لگا کر اسے پیار کیا، وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ انہیں زاد کے کمرے میں لے جائیں ماسی، بھاری سرد آواز پر وہ لرز اٹھی تھی۔ اب تو وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ ماسی نے کنج کو سہارا دے کر زاد کے کمرے تک لائیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہ جائیں ماسی پلیز، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ جلدی ہو گئی ہے؟ وہ اسے پیار کرتی ہنسی تھی۔ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے ان سے، وہ ہنسی ہوئی تھی۔
اتنے دنوں سے اس کے کمرے میں موجود تھی، لیکن آج یہی کمرہ اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے کمرے میں مسحور کن سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا، قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ کالے شلوار قمیض میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت کا مالک، بال پیچھے کی جانب سیٹ کیے گئے تھے، گہری کالی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا۔ لب سے بائیں کان تک جاتا ایک نشان اس کے چہرے پر تھا۔ اس کی رنگت اس قدر شفاف تھی کہ نیلی اور سرخ رگیں واضح نظر آتی تھی۔ حد سے زیادہ چوڑے شانے، وہ بے حد طاقتور جسم کا مالک تھا، برسوں آگ کی بھٹی میں جلا تھا۔ گھنی مونچھوں اور داڑھی میں بھینچے سرخ لب، وہ خاموش بدلتا ہوا ہر رنگ، ہر ادا، ہر جنبش، ایک ایک سے انداز کسی دیو ملائی کہانی کے دیوتا جیسے تھی، ہر طرح سے سحر میں جکڑ لینے والا، سحر زدہ کر دینے والا۔ وہ بے خود سا دیوانگی سے اسے تک رہا تھا، اس کے وجود کے سحر طلسم میں کھویا ہوا تھا، اس کی راجدھانی کی اکلوتی حسین ملکہ۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، سیاہ خوبصورت لباس میں ملبوس، پور پور اس کے لیے سجی، ہنسلی جیسی گردن پر ہیرے کا ہار پہنے، کانوں میں ہیرے کے آویزے ڈالے، ناک کی وہ نتلی جو ہولے ہولے اس کے لرزنے کی وجہ سے اس کے لبوں سے مس ہو رہی تھی، اس کی دھڑکن کسی کی منتظر تھی۔ وہ شاہانہ چال چلتا اس کے قریب آ ٹھہرا اور ہولے ہولے لرز رہی تھی سانولی سی وہ لڑکی جس کے نیلے نین اس وقت لرزتی پلکوں تلے بند تھے۔ یہ منظر خوبصورت تھا، اسے خود پر اس کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں جو اس کی خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کسی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی، اس کی سانسیں بے ربط سی ہو رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ اسے تکتا رہا، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھایا تھا، اسے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، کوئی بہت قریب اسے سانسیں لے رہا ہو جیسے۔ وہ کانپ سی گئی، بھاری سانسیں چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، پلکیں لرز رہی تھی۔ اس نے پہلے لمس محبت اس کے لبوں پر ثبت کر دیے تھے، محبت کے سرور میں ڈوبے وہ اس کے ہر نقش کو معتبر کر گیا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ خاموش کروا چکا تھا۔ سانس بحال ہوتے ہی وہ سسکی تھی ذات۔ چند لمحے بعد اس کے کانوں میں اس کی بھاری گمبھیر آواز میں سرگوشی گونجی تھی، ٹھنڈا ٹھار برف سا لہجہ اس کا وجود منجمد کر گیا۔ صرف ذات نام ہے، یاد رکھیں، آپ ذات کی ملکہ ہیں، آپ کی سانسوں پر بھی ذات کا حق ہے، سوچوں پر ذات کا تسلط، کسی کا نام سوچنے کی بھی اجازت نہیں آپ کو ملکہ۔ سلگتی سانسوں کی تپش اسے بھی جھلسا رہی تھی، سندلی رنگت میں سرخیاں گھلتی اسے مزید مشکل میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی رنگت میں گھلتی سرخیاں مقابل کی شدتوں میں اضافہ کا باعث بن رہی تھیں۔ وہ اس کی پکڑ سے اس کی طاقت کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی، لیکن اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بھی وہ کسی مومی گڑیا کی مانند تھامے ہوئے تھا۔ رحم، بھیگی آواز میں کی گئی گزارش ذات کو ساکت کر گئی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پیچھے ہٹا، نیلی آنکھیں نیز بہاتی جانے کتنے رنگ یک بار کی رکنگ میں دکھا رہی تھیں۔ کس چیز کے لیے رحم کی طلبگار ہیں آپ ملکہ؟ تاد نے تو آپ کی پرچھائی پر بھی نظر نہیں ڈالی جب آپ پر حق نہیں تھا، اپنے تمام حقوق آپ میرے نام کر چکی ہیں۔ اسے بھاری زیورات کے قید سے آزاد کرتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہمیں کچھ وقت چاہیے، وہ بے بسی سے بولی۔ آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ آ جائیں، کپڑے تبدیل کروا دوں۔ اس کی بات پر کرنٹ کھا کر وہ دور ہٹی۔ ہم ماسی کی مدد لے لیں گے، وہ سسکی تھی۔ مجھے نہیں پسند کہ کوئی عورت بھی آپ کے نجی کام کرے، آ جائیں اب۔ اس کے رونے بلکنے کو نظر انداز کرے وہ اس کے آرام دہ لباس میں ملبوس کیے اس کے گرد بلینکٹ درست کرتے دوسری جانب لیٹ گیا۔ کتنی ٹھنڈک تھی، ایک سکون تھا، وہ اس کے قریب تھی، اس کی محرم کے روپ میں موجود تھی۔ آپ کے کام ذات کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا ملکہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا جب تک آپ میرے نکاح میں نہیں آ جاتی، جب تک کے لیے ماسی آپ کا خیال رکھیں گی۔ وہ بلینکٹ سر تک تانے ہولے ہولے لرز رہی تھی، اس کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ کنچ، اس نے سنجیدگی سے اس کا نام پکارا۔ رونا بند کریں۔ اس کی آواز پر دونوں ہاتھ لبوں پر جمائے سسکیوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر اس کے وجود کو ہچکولے لیتا دیکھتا رہا، اگلے ہی لمحے سے سینے سے لگاتے اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ وہ خوف سے گہری سانس لیتی مزید رونے لگی۔ ملکہ، رونا بند کریں۔ اس کا شاید انداز ہی ایسا تھا، سرد برفیلا، وہ چاہ کر بھی نرمی سے نہیں بول پاتا تھا۔ ہمیں آپ سے ڈر، وہ ہچکیاں لیتی بات مکمل نہیں کر پائی۔ رونا بند کریں، ایک بار پھر سنجیدگی سے بولا، ساتھ اس کی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ بیوی ہیں آپ میری، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ذات کبھی بھی محبت میں زور زبردستی کا قائل نہیں رہا ملکہ، نہ اب آپ پر کوئی جبر ہے، لیکن اس طرح روک کر، خود کو تکلیف پہنچا کر آپ مجبور کریں گی کہ آپ کے ساتھ کوئی سختی کی جائے۔
लंबे गेसों इसके सीने पर बिखरे हुए थे। संदली सुर्ख चेहरा लिए वो नीली आंखों से नीर बहाती इसे मुश्किल में डाल रही थी। आपकी आवाज़ भी। वो शायद इसकी भारी रौबदार आवाज़ से खौफजदा थी, शायद जिसमें ज़रा सी भी नरमी का अंसर नहीं शामिल नहीं था। हमें डराती है। इंतहाई मासूमियत से इसके सर इल्ज़ाम लगाया गया। मेरी आवाज़ आपको खौफ में मुब्तला करती है? वो संजीदगी से बोला। वो उस बात में सर हिलाती दूर होने की कोशिश कर रही थी। ज़ाद ने नरमी से गिरफ्त आज़ाद किया। वो उसे यूँ छू रहा था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो, ज़रा सी सख्ती पर टूट जाएगी। अगर मेरी कुर्बत आपको खौफ में मुब्तला करती है तो मैं करीब नहीं आऊँगा, लेकिन आप इस तरह रोना छोड़ दें। वो पहली बार किसी के लिए इस कदर बात कर रहा था, या शायद इस लड़की के साथ वो हमेशा बहुत बात करता था और हमेशा करते रहना चाहता था। आप मेंशन के अंदर बाग वगैरह में जा सकती हैं। घर पर कोई मेल सर्वेंट नहीं है। मेहताब और रहेल कल चले जाएंगे। इसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारता वो ठहरे हुए लहजे में बोला था। वह एक बार फिर सर इस बात में हिला गई। इससे कुछ दूरी पर तकिए पर लेटी हुई थी। अब इसके चेहरे से खौफ कदरे कम हुआ था। वो इससे दूर रहकर ठीक थी तो वो इसी में खुश था। इसे तो बस अपनी मलिका के मुस्कुराते हुए देखना था। आप कौन हैं? काफ़ी देर की खामोशी के बाद वो बोली। ज़ाद इसके सवाल से महसूस हुआ था। आपका शोहर, आपका आशिक, आपके इश्क में आपका खादिम। वो अपनी दुनिया का शहंशाह इसके इश्क में इसकी ग़ुलामी का एतराफ़ कर रहा था। behzad सईद ख़ान। behzad नाम है मेरा। आपके लिए वक्त यही जानना काफ़ी है। वह संजीदगी से बोला था। हमसे शादी क्यों की आपने? इससे कुछ दूरी होते ही वो खासी बाहिम्मत हो गई थी। इसके सामने लेटी सवाल जवाब करती वो नहीं जानती थी कि सामने एक के बाद एक दूसरा सवाल करने वाला ज़िंदा नहीं रहता था। मोहब्बत करता हूँ आपसे इसलिए, चाहत की महक आती है आपसे इसलिए। वो उसके दूसरे सवाल का जवाब देकर अब अगले सवाल का मुंतज़िर था। हमारी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे ना आप? वो अब सवाल नहीं कर रही थी, अहद मांग रही थी इससे। पैमा बांध रही थी इसके साथ, रहती सांस तक। इसका लहजा सर था, लेकिन अल्फाज को सुन कर गए। वो शख्स इसकी सांसों में शामिल हो रहा था, इसकी इज्जत करके, इसकी बात का मान रख के।